तेल की बारिश और महंगाई की बारिश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तज्ज़िये तक। दो दारुल खिलाफा जो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं, मैं किन का तस्करा कर रहा हूं। एक तेहरान है और एक इस्लामाबाद है। तेहरान के अंदर खबर यह है कि हफ्ते के रोज वहां पे इसराइल और अमेरिका की तरफ से ऑयल डेपो पे जो ऑयल फैसिलिटीज है ईरान की, उन पर हमले हुए, बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई कि जिसके बाद इतवार के रोज वहां जो बारिश हुई है वो कहा यह जा रहा है कि उसके तेल की बारिश हुई है, ऑयली रेन हुई है और फिजा जो है बिल्कुल वहां पे उसके स्याह हो चुकी है, किसी को नजर नहीं आ रहा। और कुछ इत्तलात ये भी लोगों से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहां जब किसी तरह से इन तक कुंभ में जो लोग मौजूद हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है कि जो लोग सफर कर रहे हैं सुबह 7, 8, 9 बजे जब सूरज निकल जाता है तब वो अपनी जो हेडलाइट्स हैं गाड़ियों की उसको वो जला के रखते हैं ताकि उनको नजर आए। और अब ये जो बारिश हुई है, एसिडिक बारिश हो रही है, इसके बहुत ज़्यादा खतरात हैं। लोगों को वहाँ पे ब्रीथिंग इश्यूज शुरू हो चुके हैं और सिविलियंस बहुत ज़्यादा परेशान जो कि पहले ही थे। 1200 शहादतें ईरान के अंदर हो चुकी हैं और ये सब कुछ जो हुआ है जिसके बाद ऑयल डिपो पे हमला किया गया है, ऑयल फैसिलिटीज़ पे हिट किया गया है, उसका एक इफेक्ट आ रहा है। इतवार के रोज जो बारिश हुई है वो तेल की बारिश हुई है और कहा यह जा रहा है कि काली बारिश देखी गई है। तो एक मंजर जिसको एपोकैलिप्टिक मंजर कहते हैं, क़यामत का मंजर है इस वक्त तेहरान के अंदर। साथ साथ दुनिया जुड़ी हुई है, हम अलग नहीं रह सकते। जुम्मे के रोज पाकिस्तान की हुकूमत ने छक्का लगाया और छक्का लगाया ऐसा लगाया कि अराउंड 55 रुपए इसके आसपास कीमतें तेल की बढ़ा दी हैं। और एक मोहतरमा साहिबा नून लीग की फरमा रही है कि हम 110 रुपए भी कर देते तो क्या ही आप लोग उखाड़ लेते। बहरहाल मैंने ये स्टेटमेंट उनका सुना तो मुझे बहुत हैरानगी हुई। लोग ये कह रहे हैं कि मौजूदा स्टॉक्स पर 55 रुपए का इजाफा करना ये सरीहन ज्यादती है। 322 रुपए का कराची पूरे मुल्क में पेट्रोल कर दिया गया है, डीजल की भी इतनी कीमत बढ़ाई गई है। क्या हुकूमत ने ये सब कुछ सोच समझ के किया है या मजबूरी के हालात में किया है? पहले 15 रोज के अंदर सारे मामला तय पा लिए जाते थे या 15 रोज के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस जो थी वो बढ़ती थी। अब ये है कि एक एक हफ्ते पर जो है ये सारे मामलात उठाए जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि नून लीग के साबिक रहनुमा है और इस वक्त नून लीग पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, उनके बकौल 35 रुपया पर लीटर हुकूमत ने और ऑयल कंपनीज ने कमाया है और पेट्रोल पे। हमारे साथ मौजूद है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार इकोनॉमिस्ट है, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से जो बहाना बनाया गया था जुम्मे के रोज के आलमी कीमतें बढ़ रही हैं, अपना हुर्मुज़ बंद है, तेल की किल्लत हो सकती है, इस वजह से हमने कीमतें बढ़ा दी, जस्टिफाइड है या आपको लगता है कि इन्होंने गलत किया है आवाम के साथ? बिल्कुल, असल में ये एक सियासी फैसला है, इसलिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात कर रहे हैं ये तो हुकूमत के पास स्टॉक पहले से मौजूद था, उस पर तो बढ़ाने का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात ये थी कि दुनिया भर का ये उसूल होता है कि अगर आलमी मंडी में अचानक तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो मुल्क, अच्छे मुल्क ये करते हैं कि अपना GST कम कर देते हैं, टैक्सेस। और पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता भी लिया जा रहा है तो वो भी कम नहीं किया गया। मगर असल बात एक चीज है, वो ये है कि ये बात तो सही है कि इस वक्त बुरान की कैफियत है, मगर मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि FDR जो है पाकिस्तान का, उसको जितने टैक्स वसूल करने चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है, ये आप वसूल अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी अगर वसूल कर लेते तो आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, लेकिन उससे ताकत और अशराफिया जो है वो नाराज हो जाती। दूसरी एक और बात है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, असासे हैं, बैंक के डिपॉजिट्स हैं, गाड़ियां हैं, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, कौमी बचत स्कीमें हैं, उसमें कुछ बहुत से लोगों ने पैसा लगाया हुआ है जो कि इनकम टैक्स से छुपाया गया है और उसकी पूरी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। तो अगर कानून पर अमल दरामद किया जाए और उन पर सिर्फ कानून के मुताबिक टैक्स ले लेते तो तकरीबन 900 अरब रुपया हुकूमत को मिल सकता है। लेकिन हुकूमत इनको भी नाराज नहीं करना चाहती। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें कौन करेगा?
تو یہ بڑا زبردست ایک نہیں اعتبار بالکل کا آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے شاہد صاحب کی یہ سارے اصل میں آپ کی آواز بہت ہلکی ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. یہ سارے معاملات ہو سکتے تھے, بہت سارے ایونیو سے جس کے ذریعے سے حکومت جو ہے وہ عوام پہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالتی, کیونکہ پیٹرول کی اگر پرائس بڑھ گئی ہے تو اب اور خطرہ ہے کہ اگلے ہفتے پھر سے بڑھے گی. خطرات یہ ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آج جو قوم سے انہوں نے جو خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 2 ماہ کی تنخواہیں جو کیبنٹ کے منسٹرز نہیں لیں گے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ورک فرام ہوم کی پالیسی کو ہم لا رہے ہیں, 4 روز کام ہوگا وفاق کے اندر, اور پھر اسکول جو ہے 2 ہفتے کے لیے چھٹیوں پہ ان کو ہم بند کر رہے ہیں. پنجاب بھر کے اندر انسٹیٹیوشنز 31 مارچ تک بند ہو گئے, بلوچستان میں 23 مارچ تک بند ہو چکا ہے. کنزرویشن آف فیول کے نام پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گریڈ 20 کے جو افسران ہیں وہ اگر ان کی 3 لاکھ کی اگر تنخواہ ہے تو وہ 2 روز کی تنخواہ جو ہے وہ حکومت کی مد میں جائے گی, کٹے گی پیسے تاکہ آسٹیرٹی میجرز کی جائے. تو یہ سب کچھ کافی نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ جی میں آپ کی آواز تو جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جس پیکیج کا اعلان کیا ہے وہ اصل میں اس کو جو عوام کا ایک رد عمل تھا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا, اس کو کم کرنے کے لیے ہے. یہ اس اقدامات سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان اقدامات کو کرنے کے لیے جنگ کا انتظار کیا کیوں جا رہا تھا. لیکن جو چیز اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو سنگین خطرات درپیش ہیں اس وقت, پاکستان کی قومی سلامتی کو جو سنگین خطرات درپیش ہیں, اور پاکستان کے جو 12 کروڑ عوام ہیں خصوصی طور پر جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, وہ جو 26 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں, ان کو تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہے, یہ ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, نہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کچھ کیا گیا ہے. میں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 3 سیاسی پارٹیاں اقتدار میں ہیں. انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں جو قوم سے وعدے کیے ہیں ان نکات پر جس پر تینوں پارٹیوں میں یکسانیت ہے, اگر صرف اس پر عمل کر لیتے تو اس سے پاکستان کی معیشت میں اتنی بہتری آ جاتی کہ عوام کو ریلیف دیا جانا ممکن تھا. لیکن وہ تینوں پارٹیاں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے انتخابی منشور پر عمل کریں. نمبر 1 اس میں تینوں پارٹیوں میں اتفاق ہے. نمبر 2 آئین پر عمل کریں, جو آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ ہر بچے کو لازمی اور مفت تعلیم دیں, وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت چاہتی کیا ہے. یہ عوام کو آپ اقتصادی دہشت گردی حکومت اپنی پالیسیوں سے کر رہی ہے, مگر یہ بات بھول رہے ہیں کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ملی ہے, اور بنیان مخصوص جو آیت نمبر 2 ہے سورہ صف کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو جان کی جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ نے کہا مدد کر دی, مگر اس سے آگے قرآن کی دوسری آیت بھی تو ہے, وہ آیت نمبر 11 ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نے جان کی قربانی دی ہے, اب آپ مال کی قربانی دیں. تو ہم کہتے ہیں مال کی قربانی تو بات کی بات ہے, آپ اپنی جو زائد ذمہ داریاں, حکومت ہے, تاجر ہیں, صنعت کار ہے, برآمد کنندگان ہیں, وہ نہیں کر رہے. نہیں یہ شاہد صاحب یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا بالکل بجا ہے. اس میں لگتا بھی ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں, اس طرح کی بات ہوتی ہے, تو بے شک جب جنگ تو معاشی جنگ ہی ایک طرح سے ہی, کیونکہ اگر مہنگائی بڑھے گی عوام کے اندر ایک فرسٹریشن ویسے ہی موجود ہے, کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. ہر حکومت سے وہ نالا رہتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر 55 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے, پیٹرولیم لیوی بھی کم نہیں کی گئی ہے, اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. بقول مفتاح اسماعیل صاحب کے 35 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. 35 روپے کا پروفٹ حکومت نے اور آئل کمپنیز نے کمایا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت اس پہ کل ایک تفصیل سے ایکس پر اپنا ایک پوسٹ کیا ہے, اپنا میسج. ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو موجودہ ذخائر تھے تیل کے وہ کافی تو تھے, مطلب اس کے ذریعے سے موجودہ قیمتوں پہ, لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی تھی کہ پرائس کنٹرول میکینزم جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس پر حکومت کو اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ ان پرائسز کو کنٹرول کر پائیں گے, کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں خبریں آ رہی تھی کہ کچھ آئل کمپنیز نے ہورڈنگ کرنا شروع کر دی تھی تیل کی, تو اس کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ تو میں نے اسے آپ سے کہا کہ اقتصادی دہشت گردی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو اسٹاک پہلے امپورٹ ہو چکا ہے حکومت وہ پاکستان میں موجود ہے, اس پر آپ کو اضافہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن پیٹرولیم کمپنیز جو ہیں وہ بھی ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں. مگر دوسرا ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو آئی پی پیز ہیں, جس کا پہلے بہت ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی کہ جو آئی پی پیز نے بے تحاشا دولت کمائی ہے غلط معاہدوں سے, تو میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جو آئی پی پیز ہیں اگر ان کا آپ فورنسک آڈٹ کرا لیں تو وہ گھٹنوں کے بل حکومت کے پاس آئیں گے کہ جی ہم اپنا معاہدہ آپ سے بدلنے کے لیے تیار ہیں.
لیکن حکومت ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی اور طاقتور طبقوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی، تو ایک آسان رستہ ہے کہ عوام کو کچل دیا جائے اور کچھ سیاسی اعلانات کر دیے جائیں۔ ایک تو یہ بات ہے جو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، مگر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عوام کو بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عوام جو ہے نا، جو اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، وہ سیاست میں پڑ گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک فیگر دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پہ ذرا غور کریں۔ پاکستان میں کروڑوں افراد ایسے ہیں، کروڑوں، جنہوں نے بینکوں میں اپنے کھاتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کھاتے نفع اور نقصان میں شرکت کی بنیاد پر ہیں۔ اور ہمارا جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہے، میں اس کا کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، 26A اور 40A، اس میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ان کو منافع میں شریک کیا جائے گا۔ تو بینکوں نے اور اسٹیٹ بینک نے مل ملا کے منسٹری آف فائنانس ایک گٹھ جوڑ کیا اور وہ منافع میں شریک نہیں کر رہے۔ اب میں آپ کو ایک فیگر دینا چاہتا ہوں جس سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جون 23 میں پاکستان میں جو بینکس تھے، جو سودی بینکس ہیں، انہوں نے ان کروڑوں کھاتے داروں کو 100 روپے پر 20.5% منافع دیا، لیکن جون 25 ابھی دسمبر 25 میں وہ دیا 9%۔ اب یہ دیکھیے کہ آدھا منافع ہو گیا۔ تو شاہد صاحب، آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، میں عوام جو ہمارے ویورز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، یہ سب کچھ اگر پہلے صحیح کر لیے جاتے ہیں، معاشی پالیسیز کو صحیح سم میں رکھا جاتا تمام حکومتیں پچھلے 10-12 سالوں کی، تو یہ جو ایک انہونی صورتحال پیدا ہو گئی، اس سے بچا جا سکتا تھا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بچا نہیں جا سکتا تھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکتا تھا۔ بات یہ تھی کہ یہ جو کئی ہزار ارب روپے آپ نے بینکوں کے کھاتے داروں کو قانون توڑ کے کم دیا ہے، اگر یہ آپ دیتے تو لوگوں کی قوت خرید بڑھتی، قوت مضبوط ہوتی۔ آپ نے ان کی آمدنی کم کر دی، آپ نے قومی بچت اسکیموں کی آمدنی کم کر دی، آپ نے بہبود اور شہداء جو قومی بچت اسکیمیں ہیں، پینشنرز ہیں، ان کی آمدنی کم کر دی۔ تو یہ جو ظالمانہ اقدام ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں دو باتیں، ایک تو یہ کہ اس ظالمانہ فیصلوں سے بچا جا سکتا تھا، نمبر 2 عوام کو ریلیف دیا جا سکتا تھا، تیسرے پاکستان کی معیشت کو بہتر سمت میں گامزن کیا جا سکتا تھا، حکومت اور قوم میں اعتماد کا بحران پہ کم کیا جا سکتا تھا۔ یہ کرنے کے بجائے آج بھی اشرافیہ کو نوازنے کے گیا ہے اور کچھ جو ہے کاسمیٹک چینجز کر دیے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ کاسمیٹک چینجز تو کیے، لیکن شاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جنگ تو اب لگتا ہے تلانی جائے گی اور آئل پرائسز بھی اضافہ ہوتا رہے گا، گو کہ بیان تو وہاں سے آ رہا ہے ایران کی طرف سے کہ ہمارا جو اپنا ہرمز ہے پاکستان کے لیے بند نہیں ہے، اور سعودی عربیہ نے بھی انشور کروایا کہ پاکستان کو آئل سپلائی تو جاری رہے گی۔ آپ کی اسیسمنٹ میں ہر ہفتے اب قیمتیں بڑھانے کا، کم کرنے کا حکومت کا ایک فیصلہ ہوگا؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں پیٹرول کی قیمت آپ کی نزدیک کتنی بڑھے گی آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ تو عالمی منڈی میں تو بڑھیں گی، اس لیے کہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیت رہا۔ امریکہ ایران میں جو ہے وہ حکومت تبدیل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، اور وہاں نقصانات کچھ بھی ہوں لیکن ایران نے امریکہ کو دھچکا دیا ہے، البتہ اسرائیل کو فائدہ ہوا ہے۔ اگر یہ جنگ چلتی ہے اور آبنائے ہرمز پر آپ کو پتا ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا ہے، تو تیل کی قیمتیں تو بڑھیں گی لیکن عالمی منڈی میں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے صحیح فیصلوں کے ذریعے عوام کے اوپر اس کا بوجھ نہ ڈالے۔ آج بھی میرے ملک کی جو امپورٹس ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کی دگنی سے زیادہ ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو میرا کہنا یہ کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔ شاہد صاحب، میں اس موقع پہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جب کرائسس آتا ہے اس کے ذریعے سے ایک اپرچونٹی بھی کریٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک اپرچونٹی ابھی حالیہ دنوں میں 2 روز پہلے 3 روز پہلے خبر آئی کہ کراچی پورٹ پہ UAE کی ایک شپ آ کے اس نے وہاں پہ آ کے آف لوڈ وہ رکی ہے اور پھر اس کو آگے بھیجا گیا ہے، یعنی کراچی پورٹ کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے کچھ حالیہ دنوں کے اندر، کیونکہ وہاں پہ بھی جو UAE کے اندر ہے اور بہت سے اور ممالک کے اندر ہے، ان کے پورٹس جو سی پورٹس ہیں ان کی ابھی افادیت اتنی لوگ استعمال نہیں کرے، جنگ کے حالات ہیں۔ اس سچویشن کے اندر کراچی پورٹ اپنی امپورٹنس کیسے بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیے بڑا عام آپ کو ہے، اصل میں تو اس سچویشن میں جو پاکستان کا محل وقوع خود پاکستان کا، خود ہمارا جو بلوچستان کا صوبہ ہے، جو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی اہمیت بڑی ہے۔ دنیا میں جو تجارت ہو رہی ہے وہ ہماری تجارت سمندری راستے سے ہے۔ جی پاکستان میں نہ صرف گوادر پورٹ ہے بلکہ کراچی پورٹ ہے، اور چین کے ساتھ جو تجارت ہے۔ شاہد صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، پھر سے ہم ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ صورتحال جو ہے وہ بہت عجیب ہے۔ شاہد صدیقی صاحب کا خلاصہ یہ ہے
کہ اگر حکومتیں وقت پر عوام کے حق میں فیصلے کرتے، یعنی یہ جو آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آسٹیرٹی میجرز کے اعلانات کیے ہیں، یہ پہلے کر دیے جاتے، یا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ غریب عوام سے زیادہ ان لوگوں سے نکالے جاتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر آٹے میں نمک کے برابر ٹیکس دیتے ہیں، تو آج یہ حالات اس نوعیت پہ نہیں پہنچتے. واقعی کہ جب کوئی کرائسس ہوتا ہے، جب کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو عوام کے اوپر آتی ہیں. 55 روپے کا اضافہ بہت بڑا اضافہ ہے. اب میں کیا اس کی توضیح آپ کے سامنے پیش کروں. حکومت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سٹاک تھا تو اس پہ کیوں بڑھائی گئی قیمتیں. اگر آپ کو ہورڈنگ کا ایشو تھا، اگر آپ کو ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ تھا، تو آپ کائنڈلی یہ کر سکتے تھے کہ اپنی مینجمنٹ کو، اپنی گورننس کو بہتر کرتے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو، ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو بہت اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت تھی. لیکن غالباً تاثر یہی آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلیک میلنگ بھی ہوئی ہے اور حکومت کے پاس اپنی انفورسمنٹ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی. اس وجہ سے 55 روپے کا اضافہ کر دیا. کہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں واپس. جی شاہد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے، آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی فضل و کرم ہے. اس نے ہمیں بہترین محل وقوع عطا کیا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت دنیا بھر میں ہے. بلوچستان ہے، گوادر کوٹ ہے، ہمارا جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، جہاں سے ہماری دنیا میں 3 ملکوں کی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، ایران، افغانستان اور چین. اور کراچی ہے جو کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب جو آپ نے حدود کے بعد جو ڈفیکلٹیز آئی ہیں بڑا ہے، تو اس کو کراچی فورٹ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری بحریہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. تو اگر حکومت اشرافیہ کو نوازنے اور سیاسی اسکور رنگ کرنے کے بجائے ان چیزوں کی طرف توجہ کرے تو کراچی فورٹ کا کردار بہت عام ہو سکتا ہے اس حالت جنگ میں. اور یہ افراط زر اس موجودہ جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ ڈبل ڈیجٹس پہ جا سکتی ہے. یہ دیکھیے وہ تو یقیناً جائے گا، مجھے اس کا کوئی تکلیف نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تبدیلی کی وجہ سے افراط زر ڈبل ڈیجٹ پہ جاتا ہے تو جانے دیں اس کو. لیکن ہم اپنی کوشش تو یہ کریں کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم نہ کریں، لوگوں کی آمدنی کم نہ کریں، قومی بچت اسکیموں میں نہ گرائیں، بینکوں میں نہ گرائیں، شانہ اخراجات کم کریں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ٹیکسوں کا جو ظالمانہ نظام ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا، پیٹرولیم لیوی کو ختم کریں، جنرل سیلز ٹیکس پیٹرول پہ ختم کریں. امپورٹس پہ اگر آمدنی بڑھانی ہے تو جو اشیائی تعیش ہیں اس پر آپ بڑھا دیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل بجائے سر آنکھوں پر یہی کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہو پتہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ ریڈ ٹیپ کلچر ہے نا، بیوروکریسی کے کچھ معاملات ہیں، کچھ فیصلوں کی باتیں آپ سب جانتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. شارٹ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ کیا اس سولوشن کی طرف نہیں جایا جا سکتا جو کووڈ کے دور میں جب ایک سابقہ حکومت تھی اس نے کچھ لوگوں کو، گروپ آف پیپل کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ یا کسی اور نام پہ ایک سوشل پاورٹی ایلیویشن پروگرام سٹارٹ کیا تھا، تو اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے آپ نے ایک عام نقطہ اٹھا دیا ہے. میں نے تو کئی سال سے تجویز یہ دے رہا ہوں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 200 ارب روپے الگ کر لیں اور تمام بینکوں کو پابند کیا جائے کہ وہ پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، کارپینٹر ہیں، گھریلو خواتین ہیں، چھوٹے کسان ہیں، ان کو قرضے دیں مائکرو فائنانس کے تحت. لیکن بینک یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 20% ایکویٹی پرووائڈ کریں. وہ 20% ایکویٹی اگر آپ کو 2 لاکھ روپے کا قرضہ دینا ہے، ایک گھریلو خاتون کو دینا ہے یا کسان کو دینا ہے، تو اس کو 2 لاکھ روپے کا قرضہ دیں اور 50,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پرووائڈ سے نکال کے دیں تاکہ بینک مطمئن ہو جائیں. اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ 50,000 معاف کر دیا جائے گا، 200 ارب سے آپ جو آپ 2 لاکھ کا قرضہ ہے اس پہ آپ روزگار فراہم کریں. یہ وہ طریقے ہیں جس سے فوری طور پر لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا تھا اور دیا جانا چاہیے. دوسرا ایک بہت عام نقطہ ہے کہ پاکستان میں زکوٰۃ کا جو ہے وہ نظام صحیح نہیں ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. زکوٰۃ کے نظام کو بھی آپ مائکرو فائنانس سے منسلک کریں اور وہ ان کو لوگوں کو سرمایہ فراہم کریں تاکہ یہ پیسہ معاف کیا جائے اور لوگوں کو رزق ملے. قرآن نے جو زکوٰۃ کا دیا تھا وہ یہ دیا تھا رزق حلال کریں. اوکے دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک اور آخری سوال آپ سے. آپ نے بہت ہی مفید اور بہت ہی مفصل گفتگو کی ہے. ابھی میں ایک تجزیہ، ایک کمپیریزن پڑھ رہا تھا، بنگلہ دیش نے قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں، انڈیا نے قیمتیں نہیں بڑھائی اس طرح سے جس طرح پاکستان میں اضافہ ہوا ہے. یہ روسی تیل کتنا کارآمد ہو سکتا ہے اس سچویشن کے اندر؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ ان دونوں ممالک جن میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں عوام، حکومت یہ فیل کرتی ہے نا کہ اس کو کسی نہ کسی حد تک عوام کو جواب دہ ہونا ہے اور عوام کا دباؤ ہوتا ہے. میں معذرت کے ساتھ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تقریباً 75% ٹائم جو ہے
وہ دیتا ہے کہ جی بیل کا کیا ہوا, مقدمے کا کیا ہوا, قیدی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قوم کے ساتھ. اسی طریقے سے اعلیٰ عدلیہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, میں بڑی عام بات کو بتا رہا ہوں, وہ رات کو 12 بجے کورٹ کھول کے انتخابات کی بات کرتے ہیں. ابھی یہ بھی تو بات کریں کہ بھئی یہ 25 الف جو ہے ہمارا آئین پاکستان, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہر بچے کو لازمی مفت تعلیم دیں, تو وہ حکومت کو کیوں نہیں پابند کرتے کہ یہ سب ہے لیکن آپ یہ بجٹ میں رکھیں. مگر پاکستان میں ایک اور جو افسوسناک بات ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے جیسے بھارت میں چل رہا ہے, مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. پاکستان میں سپریم کورٹ میں جو کچھ ہے وہ الگ ہے, لیکن جو پاکستان میں نچلی عدلیہ ہے, خاص طور سے آپ دیکھیں سٹی کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بروکریج ہاؤس جو بن گئے ہیں, عوام کو انصاف نہیں مل رہا. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہائی کورٹ میں سیل بنائیں اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ کو یہ صحیح ہوتا ہے کہ ان ہائی کورٹوں نے فیصلے کسی وجہ سے میرج پہ نہیں دیے, ایسے کھا کے دیے یا کسی وجہ سے دیے, تو وہاں اس دیش کے خلاف بھی کارروائی ہو. اسلام میں عدل ہے, عدل ہے. وہ ڈاکٹر صاحب وہ بالکل آپ کی بات ہے, ایک سماجی لحاظ سے صحیح. آخری سوال, وہی سوال میرا قائم ہے, روسی تیل امپورٹ کیا جا سکتا ہے موجودہ صورتحال میں؟ دوبارہ فرمائیے. روسی تیل, رشین آئل امپورٹ کیا جا سکتا ہے موجودہ صورتحال میں؟ رشین آئل جی بالکل بالکل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. بھارت کو اجازت مل گئی ہے, بھارت بھی کر رہا ہے. ہمارے تو بہت ساری سہولات میسر ہیں جس میں ہم آبنائی حدود سے گزرے بغیر تیل امپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرا ملک آج بھی بڑے فیصلوں میں امریکہ کی خوشنودی کو اہمیت دیتا ہے. جب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی, امریکہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی خوشنودی, عوام کی مدد, یہ چیزیں کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. اور اگر یہ فیصلے باہر سے کیے جائیں گے, IMF کے حکم پہ کیے جائیں گے, تو پھر پاکستان کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. بہت ہی مفصل گفتگو ہوئی ان سے اور معاشی معاملات پر گفتگو کی میں نے ان سے. پیٹرول کی قیمتیں 55 روپے کا اضافہ, آپ کی میری زندگی اس سے انداز ہوگی. ابھی مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے, لیکن حوصلہ تھام کے رکھیے. ہم بہت مضبوط قوم ہیں انشاءاللہ. ہماری افواج, ہماری سیکیورٹی ادارے, اور جو آئی ہوپ کہ جو باتیں انہوں نے رکھی ہیں کہ جو حکومتی معاملات چلا رہے ہیں فائنینس کے حوالے سے, آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے آسٹیرٹی میجرز لے کے آئیں گے, کفایت شعاری لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے 4 روز کام ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا, پیٹرول جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا, 2 مہینے تک کیبنٹ کے منسٹر تنخواہ نہیں لیں گے, پارلیمنٹیرینز 50% اپنی کٹوتی کریں گے, فلاں 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 فلاں. لیکن عوام کو اس وقت فائدہ ہوگا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ میجرز جس کے ذریعے سے ٹیکس کلیکشن بڑھ سکتی تھی. جب کرائسس سچویشن آتی ہے تب سب کو یاد آ جاتا ہے کاش ہم اس وقت یہ کر لیتے, کاش ہم اس وقت یہ کر لیتے. بھگتتے ہم اور آپ جیسے عوام ہیں, غریب عوام ہیں. بہرحال یہی ہماری تقدیر ہے, یہی ہے. لیکن بے شک ہماری تمام تر دعائیں تمام مسلم ممالک کے ساتھ, ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کہ اس ماحول سے, اس جنگی ماحول سے, اور ایک معاشی جنگی ماحول بھی اب شروع ہونے والا ہے, اس سے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. تھوڑی سی ہمیں ہمت پکڑنی ہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں.